बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज एक अहम खबर से, जहां पर हम देख रहे हैं कि 8 महीने में महंगाई जो है वो 45% तक बढ़ गई है और महंगाई का तूफान जो है वो बेकाबू होता नजर आ रहा है। तो बिलाखिर खान साहब की तरफ से वाइट पेपर जो है वो जारी कर दिए गए, यानी पीटीआई ने हुकूमती कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। वाइट पेपर इसके नतीजे में जारी हुआ है। दूसरी तरफ से भी एक रिएक्शन हम देख रहे हैं कि इस पर आया है और वहाँ से ये कहा जा रहा है, जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात, वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान के अवाम और मईशत को तबाह करने वालों ने आज जो है वाइट पेपर जारी कर दिया। यानी एक दूसरे के ऊपर जो है मईशत जिस नहज पर आज पहुंची हुई उसको डालने की कोशिश की जा रही है। खान साहब को अपने 4 साल का जो दौर है उसका हिसाब जो है वो देना होगा। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे जी मरीम नवाज साहिबा को मुस्लिम लीग की तंजीम नौ की एक अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। सीनियर नायब सदर बनाया गया और चीफ ऑर्गेनाइजर भी उनको मुकर्रर कर दिया गया है। क्या मुस्लिम लीग नून में सीनियर क़यादत का वाकई इतना ही फुकदान है? क्योंकि मौरूसी सियासत के हवाले से हम बहुत बात करते हैं। नून लीग एक बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े अरसे से सियासत कर रही है और बड़े बड़े नाम इस पार्टी में मौजूद हैं। तो तंजीम नौ की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को सौंपी गई है जो कि पार्टी में अभी उनके हिसाब से तो बहुत नई है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा बिलावल साहब एक बार फिर से कह रहे हैं कि पीटीआई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस्तीफे कबूल ना करने का कह रहे हैं और बात इस हद तक आन पहुंची है कि उन्होंने स्पीकर के आकर पाँव पकड़े हुए हैं कि खुदा का वास्ते हमारे इस्तीफे जो है वो नामंजूर कीजिएगा। बिलावल भुट्टो साहब ने एक बार फिर से खान साहब को मशवरा दिया कि वापस वो पार्लियामेंट में आ जाएं। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो साहब ने मशवरा दिया था और इसके नतीजे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि बिलावल साहब का इस्तेहकाक नहीं है, वज़ीर आज़म जो है हमें वापस आने का कह सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट के पीछे भी क्या मतलब हो सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? बिलाखिर जो मसाइल हैं और जो महंगाई का तूफ़ान है वो इस कदर बेकाबू हुआ कि खान साहब से रहा नहीं गया और खान साहब ने आज उसके नतीजे में एक वाइट पेपर जो है वो जारी कर दिया। और ये बिल्कुल वो वाली सार्केज़म वाली बात नहीं है बुखारी साहब, एक आम आदमी की भी चीखें निकल रही हैं इस वक्त। महंगाई का जो तूफ़ान हम देख रहे हैं और ये थमने वाला नहीं है, हम देखेंगे कि ये और बुलंदियों को छुएगा। बिल्कुल ठीक है, वाइट पेपर हमने देख लिया है। हाँ। उसके ऊपर हमने गुफ्तगू भी की थी प्रोग्राम शुरू करने से पहले। बहुत सारी चीज़ें इसमें ठीक हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो वजाहत तलब हैं। अच्छा, एक तो ये अच्छा पहले तो हम ये डिसाइड कर लेना कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है और एक आम आदमी की चीखें निकल रही हैं। इससे तो नहीं, चीखों वाली थीसिस पे मैं आता हूँ। ज़रा मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। इसमें दावा ये किया गया है कि महंगाई की शरह जो है वो 45% है, जो कि गलत है, बिल्कुल झूठ है। अच्छा, महंगाई जो है वो 24.5% है, जो कि कम नहीं है, बड़ी तबाहकुन है, बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। और इसके कंपैरेटिव आप ये कर सकते हैं कि जब इमरान खान साहब ने हुकूमत छोड़ी तो 12.5% शरह उस वक्त भी महंगाई की थी। तो मैं इसलिए उस पर इत्तेफाक नहीं कर रहा कि महंगाई आज बढ़ी है। महंगाई बहुत पहले से बढ़नी शुरू हुई थी। 2019-20 के अगर आप फिगर निकालें तो आपको लग पते जाएंगे। ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2 अफराद थे, एक फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी और दूसरे असद उमर साहब थे, जिन्होंने ये कहा था कि चीखें तो अभी निकलनी शुरू हुई हैं, अभी तो और निकलेंगी। अब मैं अपनी बात, जो मैंने आपकी बात टोकी थी वो ये कि वो चीखें जो निकलनी शुरू हुई थी वो अब सिस्कियों में, सॉब्स में बदल गई हुई है। मतलब ये है कि बदतर हो गए हालात, लेकिन उसकी इब्तिदा कहीं और से है। IMF में जाने के बारे में आपको खान साहब के बयानात याद हैं? हाँ। कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF में नहीं जाऊँगा। आज वो अपने वाइट पेपर में कह रहे हैं कि वहाँ IMF के पास जाए बगैर तो चारा नहीं है। लेकिन अपने दौरे हुकूमत में जो मुआहदा वो करके आए हैं, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, असल पाकिस्तान की इकॉनमी की तबाही की बुनियाद वो मुआहदा है जिससे अल्टीमेटली ओनरशिप लेनी पड़ी इस हुकूमत को। तो दोनों को ब्लेम जाएगा। हाँ। एक ने इनिशिएट किया था, दूसरे ने एक्सिक्यूट किया है। लेकिन तबाही हो गई आम आदमी की। कबाड़ा निकल गया। कबाड़ा तो छोटा लफ्ज़ है, तबाही कहें, मुकम्मल तौर पर तबाही हो गई है। हर चीज़ एक आम आदमी की सकत से बाहर निकलती जा रही है। इस हुकूमत को जो इस वक्त है, या अगर ये इलेक्ट होकर दोबारा आते हैं तो जो चीज़ लेके बैठेगी वो महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि जो बीज बोया गया था आज से कई साल पहले, उसकी फसल काटनी पड़ रही है। ये आपको काटनी थी। हाँ। वजह उसकी क्या है, थोड़ा सा वजूहात पे गौर करें। पूरे 4 साल के टेन्योर में हजरत इमरान साहब ने और उनके जो बाकी के स्टॉलवर्ड्स हैं, उन्होंने सवाए चोर 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 चोर, डाकू 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 के नारे, नैब के जरिए उनकी प्रोसिक्यूशन, इसके अलावा कोई काम करके दिया हो तो जल्दी से मुझे बताएं।
تاکہ میں آپ کی بات کو پھر لے کے آگے بڑھ سکوں. کچھ نہیں کیا انہوں نے, میں بالکل آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, سوائے وچ ہنٹ کے, سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے, کوئی ایک ڈھنگ کا کام انہوں نے نہیں کیا جس سے اکانومی بہتر ہو سکتی ہو. ایک تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا. میں آپ کو ایک طویل بحث میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آٹے اور چینی کا بحران کس کے دور میں آیا تھا؟ خان صاحب کے دور میں. کیا ہوا اس کا؟ دیٹس اٹ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اس وقت کے دور کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو سائٹ پر کھڑی ہوئی جو اے ٹی ایم مشینز تھی ان کے گلے میں یہ توق ڈلا تھا نا, یاد ہوگا آپ کو, جہانگیر ترین خاص طور سے. چونکہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, لیکن اس کو پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ استعمال کیا گیا ضرور. کون ذمہ دار ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے پنجاب. آپ نے مرکز کی تو ایسی تیسی پھیر دی اپنے وائٹ پیپر میں, لیکن آپ نے کے پی کے اور پنجاب کا تذکرہ نہیں سمجھا. یہاں کس کی حکومتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ پاپولیشن کن صوبوں کی ہے؟ پنجاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ اٹس گورننگ 2/3 آف پاکستان. یہاں دودھ کنارے بہ رہی ہیں, یہاں فری آٹا مل رہا ہے لوگوں کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہاف ٹروتھ ہے یہ ہماری سیاست کا ترا امتیاز ہے, لیکن یہی ہماری سیاست کی تباہی کی باعث ہے. اگر ہم ریئلسٹکلی سوچیں, نہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت ایگزانریٹ ہو سکتی ہے اس ایلیگیشن سے کہ وہ ذمہ دار ہے مہنگائی کے, اور نہ ہی خان صاحب کی پی ٹی آئی ہو سکتی ہے. اچھا بخاری صاحب, اب الزام ادھر ڈالیں یا ادھر ڈالیں, الزام نہیں ہے, یہ ریالٹی چیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, جس کا بھی قصور ہے آدھا ان کا قصور ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ان کا قصور ہے تو ان کا بھی قصور ہے. پھر ہم خان صاحب کی گورنمنٹ کے بارے میں کہتے تھے لے کے ڈوبے گی مہنگائی, پھر ہم نے دیکھا کہ پھر ڈوب بھی گئی, اور اب پھر اس حکومت کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ خطرہ. لیکن پس تو عوام ہی رہے ہیں نا بیچ میں, ان کو اس وقت جواب چاہیے کہ ان کی بیسک نیسیسٹیز بھی ان کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. خان صاحب کیا فرماتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہنگائی کا علاج ہے الیکشن کرا دیں. بھائی مجھے پہلے آپ وہ میجک وینڈ تو بتائیں نا, مجھے اپنا پلان تو بتائیں نا, آپ اپنی جو منصوبہ بندی ہے وہ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا ہے جس کے نتیجے میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤں کہ ہاں الیکشن ہونے چاہیے. میں اور آپ اس کی وکالت کریں گے ان کی کہ ہونے چاہیے الیکشن. اگر وہ ہمیں یہ سمجھا دیں کہ آپ جب الیکٹ ہو کے آئیں گے تو سوائے اس کے کہ پچھلوں کا رونا روتے رہیں گے کہ دیکھیں جی وہ تباہی کر کے ہم کیا کریں, اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ پلان ہے شیئر کیجئے قوم سے, قوم اس نعرے میں آپ کے ساتھ ہو جائے گی کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے. ایک بات. اچھا دوسری طرف کیا پلان ہے؟ چلیں آپ نے یہ تو کہہ دیا نا کہ خان صاحب اپنا پلان بنائیں, بتائیں کہ کیا ہے, تو دوسری طرف کیا پلان ہے؟ نہیں اگر کرانا ہے الیکشن تو پھر مہنگائی کنٹرول کرے نا. دوسری طرف ایک پلان تو یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے وائٹ پیپر کا جواب دیا ہے آج. وہ ہم گول تو نہیں کر سکتے نا, اگر آپ نہیں وہ تو دیا ہے, وہ تو میں دیکھ رہی ہوں, وہ تو دیا ہے. ذکر نہیں فرمایا نا آپ نے اس کا. میں نے بالکل ذکر کہا, میں نے کہا کہ اس کی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا کہ 4 سال میں وہی جو میں نے بات کہی تھی کہ آپ نے سوائے پولیٹیکل سلوگن چینٹنگ کے اور وعدے کرنے کے اور کچھ نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ وہ جو لینڈ مارک پروجیکٹس تھے ان کے دور میں, مثال کے طور پہ جو کارخانے لگے تھے بجلی بنانے کے, آپ نے ان کو پیسے نہیں دیے, بند ہو گئے. مثال موجود ہے, آپ اس کا ریالٹی چیک کر لیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ ایسا ٹھیک ہے. آپ نے کام بند کرا دیا سی پیک کے اوپر, وہ 4 سال کے لیے بالکل معطل ہو کے رہ گیا. تو آپ کی, جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ جو بیج بویا گیا تھا اس کی فصل اب کاٹنی پڑ رہی ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ بھائی صاحب آپ کا کیا پلان ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے انتخاب تو کرانے نہیں ہیں. بھائی کوئی ضد ہے, اگر انتخاب کرانے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, مہنگائی قابو میں آ سکتی ہے, تو صبح کرا دینے چاہیے. ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر اب مقدمات ہیں, کیونکہ ان کے مقدمات کے فیصلے ہونے والے ہیں, وہ جلدی سے انتخاب کرا کے حکومت میں آ کے اپنے ان کیسز کو بند کرانا. یعنی ان کو یقین ہے کہ حکومت میں آ جائیں گے؟ کن کو؟ یہ کہہ رہے ہیں نا, نون لیگ والے کہہ رہے ہیں. جس پاپولیرٹی کا دعویٰ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں تو سویپ کرنا ہے الیکشن انہوں نے. ہاں تو وہ تو کرنا ہے, لیکن دوسری طرف کیا ان کو یقین ہے کہ خان صاحب آ جائیں گے, اس لیے وہ ڈرے ہوئے الیکشن سے کہ خان صاحب آ جائیں گے, اپنے کیسز معاف کرائیں گے ہمارے اوپر. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت نے وقت پورا کیا اور یہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا, یہ سری لنکا ان کی خواہش کے مطابق نہ بن گیا, صبح سے شام تک جو دعائیں کرتے ہیں وہ کہ سری لنکا بن جائے, ڈیفالٹ کر جائے, تو اگلا الیکشن جو ہوگا اس میں خان صاحب کے خلاف اور ان کے حق میں زیادہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. یہ ان کا خیال ہے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس طرف یہ بھی تو خیال ہے نا بخاری صاحب, وہاں پر ایک لاجک یہ بھی دی جاتی ہے کہ اگر الیکشن ہو جائے گا, ایک سٹیبل حکومت آ جائے گی جس کے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ اب زیادہ عرصے کے لیے, یعنی 5 سال کے لیے حکومت بن جائے گی. یہ بتائیں کہ آپ کو کس لحاظ سے یہ حکومت سٹیبل نہیں دکھائی دیتی؟ کیا کوئی ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس فیس کر رہی ہے, کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آنے والا ہے,
کیسے لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ اسٹیبل؟ ابھی تو مہنگائی ہے جو اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی تو دیکھیں مہنگائی تو ایک فیکٹ آف لائف ہے جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. کسی میں گٹس نہیں ہونے چاہیے کہ وہ میرے آپ کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی تو ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے اور میں پی ٹی آئی کی قیادت سے پوچھتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ نے ایک وائٹ پیپر شائع کر دیا کہ یہ ان کے قصور ہیں, بالکل ٹھیک. ایک بلیک پیپر بھی شائع کر دیں کہ یہ ہمارا پلان ہے, ہم اس طرح سے اس کو ٹھیک کر لیں گے. وہی تو کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر میں زبان نہیں آپ کی یہ بات کہ آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی کیسے مان لوں؟ میں نے نہ ادھر کی بات کرنی ہے نہ ادھر کی بات کرنی ہے. میں نے عوام کی بات کرنی ہے. وہی سوال کریں قصور کسی کا بھی ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کس کا قصور ہے. ہم نے صبح کیا کھانے میں کھانا ہے, تو کیا عوام بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہو رہی, کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. خان صاحب کی ریٹرک کے علاوہ مجھے بتائیں نا کدھر ہے الیکشن کا مطالبہ؟ کتنے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں الیکشن کرتے ہوئے؟ صرف ایک شخص کی خواہش کے اوپر چونکہ وہ حکومت سے باہر ہے لہٰذا الیکشن کرا دیں جی. بخاری صاحب ابھی الیکشن کی بھی بات نہیں ہوئی. بات یہ ہو رہی ہے کہ عوام کی پہنچ سے ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ باہر نکلتی چلی جا رہی ہیں اور آگے بھی حالات کوئی بہتر نہیں ہونے والے. یہ حکومت اگر بیٹھی بھی ہے تو اس کے پاس بھی ہمیں انفارچونیٹلی کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. ٹیکس کی مد میں جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہوا. اب جو ڈیفیسٹ تھا وہ انہوں نے عوام کی جیبوں سے نکالنا ہے. بجلی بھی بڑھے گی, گیس بھی بڑھے گی, سب یوٹیلیٹیز بڑھیں گی. خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں. پلان کیا ہے؟ میں تو یہ جاننے کی کوشش کروں کہ اگر یہ بیٹھے ہیں تو کوئی پلان دے دیں. جو آپ عوام ان کے ساتھ آ جائیں گے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. مجھے جو بات کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ اس وقت عمران خان بنے ہوئے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کیا پلان ہے کہ یہ ٹھیک کر لیں گے. آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. میری بات کا جواب دینا کہ کیا پلان ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ الیکشن کراؤ ہم ٹھیک کر دیں گے. میں تو دونوں سے پوچھ رہی ہوں نا, ادھر کیا پلان ہے اور ادھر کیا پلان ہے, دونوں بتائیں نا. عوام دوسرے کا تو میں پوچھ رہا ہوں, آپ نہیں پوچھ رہی. دیکھیں میری بات سنیں, آپ مجھے عوام کنسیڈر کریں. عوام کی اس وقت چیخیں نکل رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو بھی بیڑا غرق کیا ہے لیکن ہمارا ہی سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے اور ہماری پہنچ سے وہ جو 2 وقت کی روٹی ہے وہ بھی نکلتی چلی جا رہی ہے. اب دونوں میں سے کوئی پلان دے دیں. عوام تو میرے خیال میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ روٹی مانگ رہے ہیں, الیکشن نہیں مانگ رہے. بی بی آپ میری بات سمجھنے ہاں جی, میں یہی تو کہہ رہی ہوں. اگر روٹی نون لیگ دے دے گی تو عوام وہاں کھڑے ہو جائیں گے جا کے. نون لیگ روٹی دینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جو الیکشن مانگ رہے ہیں ان کے پاس بھی روٹی دینے کا کوئی پلان نہیں ہے. ہاں وہ تو نہیں ہے. کہیں نہیں ہے. میں تو کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہی ہیں, میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس بھی پلان, ان کے پاس بھی نہیں ہے پلان, ان کے پاس بھی نہیں ہے. عوام یہی تو کہہ رہے ہیں. لہٰذا جو بھی گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہے اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ عوام کے یہ مسائل ختم کرے. بخاری صاحب لیکن انفارچونیٹ قسم کی بات یہ ہے نا کہ اس وقت ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ساغ ڈار صاحب نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے نکلیں گے, پھر وہاں سے جی آ جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے نہیں نکلا جا سکتا کیونکہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں ہمیں اس طریقے سے ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہونا تھوڑا ذرا اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو شو کرتا ہے. تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پیکج میں رہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کی مد میں جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ اچیو نہیں ہوا. اب اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے مزید ٹیکس بھی لگائے جائیں گے. تو مہنگائی کا طوفان تو اگلے آنے والے دنوں میں اور بڑھنے والا ہے. اب عوام کس کے پاس جائیں؟ کوئی ہماری بھی داد رسی کریں. مجھے اجازت ہے بولنے کی؟ جی ضرور. کہ آپ نے آج سارا فلور خود اپنے پاس رکھنا ہے؟ نہیں پلیز. دیکھیے گزارش یہ ہے, عوام کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی ڈینائی ان کو نہیں کر سکتا. نہ میں یہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں مسلم لیگ کو. میں مسلم لیگ کو قطعاً ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن جو کچھ کام ہو رہا ہے اس کا تذکرہ آپ بھی عمران خان صاحب کی طرح نہیں کر رہی. مثال کے طور پہ 4تھا مہینہ انہوں نے کہا پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانی, نہیں بڑھی جو کہ 15 روزہ بڑھتی تھی. پیٹرولیم کے اوپر لیوی بڑھا دیں, یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ان کا نہیں بڑھانی ہم نے. یہ اقدامات نہیں ہیں. بخاری صاحب کتنی دیر تک یہ پریشر سنیں نا, سنتے تو جائیں نا, آپ پیشنس تو رکھیں نا. 10 روپے بجلی کی قیمت میں کمی ہوئی, پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی, آپ کے سامنے ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی نا, کہ نہیں ہوئی تھی؟ جی بالکل. یہ وہ اقدامات ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا مسئلہ جو 4 5 6 سال سے قابو سے باہر نکلا ہو تو اس کو آپ چٹکی بجا کے ٹھیک کر لیں. یہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی, سپر پاور بھی نہیں کر سکتی. اس پہ ٹائم لگے گا. خان صاحب کو خدشہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ 6 7 مہینے 8 مہینے 11 مہینے ان کو مل گئے تو یہ کہیں اس کے اوپر قابو نہ پا لیں. اس لیے دھڑا دھڑ پورا فوکس جو ہے وہ نئے الیکشن پر اور یہ وائٹ پیپر پر ہے. لیکن بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اگر تھوڑا تحمل رکھیں تو دوسری طرف بھی تو چیزیں جا سکتی ہیں نا کہ مہنگائی کا نقصان بھی نون لیگ کو ہو سکتا ہے. کریکٹ, نون لیگ تباہ ہو سکتی ہے. خان صاحب اگر میں ہوں, میں ان کو یہ ایڈوائز کروں کہ خان صاحب ان کو ذرا رہنے دیں 4 مہینے بعد. اگر انہوں نے کچھ نہ کیا یہی عوام ان کے گلے پڑے گی. میں نے آپ کو ایک پروگرام میں کل مثالیں نہیں دی تھی, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کی وہ بات نہیں سنیں گے. اس لیے کہ کیسز کے فیصلے ہونے ہیں, مقدمات ہیں, ہمیں جلدی سے حکومت میں جانا ہے. انہوں نے ایزیوم کیا ہوا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ خان صاحب کو یہ بات
مد نظر رکھنی چاہیے. حالات 2018 والے نہیں ہیں. دیر از نو جنرل باجوہ, دیر از نو جنرل فیاض حمید. یہ جو خواب ہے نا 2/3 تو آپ نے تب نہیں لی تھی جب آپ کا ستارہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. اب تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کا ستارہ جو ہے وہ آسمان سے باتیں نہیں کر رہا, آپ کو نہیں پتا, بلکہ غروب ہو چکا ہے. خیر ہم یہاں تک تو نہیں جائیں گے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیے آج بھی عمران خان صاحب موسٹ پاپولر لیڈر ہیں, یہ میں ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں. نہیں وہ ایک اسپیسیفک سینس میں کہہ رہی تھی. نہیں میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں. جس چیز نے ان کو پہلے مروایا ہے وہ چیز آج بھی قائم ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیم جو ان کی پاپولرٹی کے اس گراف کو ٹرانسلیٹ کر سکے ان ریالٹی اور لوگوں کے مسائل حل کر سکے, وہ نہیں ہے. ان کے پاس بھوپوز ہیں بے پناہ, اتنے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ سماتے کیسے ہیں. کدھر ہیں جی شیخ رشید صاحب اب, ٹھیک ہے, چودھری فواز صاحب جو ہیں وہ ہر روز کوئی ایک درفن تو نہیں چھوڑتے ہیں, 3 دن وضاحتیں دینی پڑتی ہیں اس کی. ٹھیک ہے, میرا مطلب کہنے کا یہ ہے اس پر دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اب کی واقعتاً سانس گھٹ رہی ہے, جینا دوبر ہو گیا ہے. اور میں پھر ڈرا رہا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہ ان کے رد عمل سے بچیں. اس کو کہتے ہیں پیپلز جسٹس, پیپلز ریتھ. یہ 2 لفظ بڑے خوفناک ہیں. یہ ہم نے جہاں جہاں بھی دیکھا ہے وہاں سٹنگ رجیم جو ہے اس کی بڑی بربادی ہوتی ہے. چونکہ مسلم لیگ نون کو سروائیو کرنا ہے, مسلم لیگ نون کو سیاست میں رہنا ہے. سٹیک پر صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے, پوری پی ڈی ایم ہے, صحیح, پیپلز پارٹی بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, اور 11 پارٹیاں 10 پارٹیاں اور بھی ہیں. اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو اگلے الیکشن سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور پچھتائیں گے. اس لیے میں توقع کرتا ہوں, مجھے یقین نہیں ہے, مجھے یہ توقع ہے کہ ان کو فل فور وار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا اگر انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بچانی ہے, اگر انہوں نے اپنے آپ کو مین سٹریم پالیٹکس میں رکھنا ہے. صحیح. ایک چھوٹا سا یہاں پہ مجھے بریک لینا ہے. ایسا نہیں کہ کام کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. ہم نے دیکھا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے پہلے بھی دعوے بہت بڑے بڑے کیے گئے تھے. یقیناً کوشش بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہوگی, لیکن میرے خیال میں حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ وہ کوشش جو ہے وہ رنگ اس طریقے سے لا نہیں پا رہی ہے, یا وہ جو مقصد ہے وہ اچیو ہو نہیں پا رہا ہے. جیسا بخاری صاحب نے بھی کہا کہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں بڑھایا گیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور یہ وہ. تو اور میں نے بھی بارہا کہا کہ یہ سلسلہ یہاں رکنے نہیں والا, یہ مزید بڑھنے کی طرف جو ہے وہ اشارے دے رہا ہے. تو پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے اور جی ایس ٹی لگانے پر غور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ جو مہنگائی ہم کر رہے ہیں اس میں افاقہ کچھ نہیں ہونے والا ہے, اس میں بڑھوتری ہی ہونے والی ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ تنظیمیں نو کی جو ذمہ داری ہے وہ کچھ سونپی گئی ہے. کچھ شفٹس ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں. یقیناً اگر ایک طرف جو ہے وہ اتنی زبردست قسم کی سیاسی مخالفت ہے تو دوسری طرف بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہونا بنتی ہیں کہ پارٹی کو کی تنظیمیں نو کی جائے, وہاں پر کچھ نئی چیزیں جو ہیں انٹروڈیوس کرائی جائیں, نئے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ باغ دوڑ دی جائے. تو مریم نواز صاحبہ کو یہ نئی ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے, سینئر نائب صدر, اور پھر اس کے بعد چیف آرگنائزر بھی ان کو مقرر کیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس پر جو ہے ایک بڑا شدید قسم کا کرٹیسزم جو ہے وہ یہ آیا کہ کیا پارٹی میں موروثی سیاست کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی, کیونکہ یقیناً مسلم لیگ نون جتنی پرانی اور بڑی پارٹی ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کی ایک بہت لمبی سٹرگل, سیاسی سٹرگل بھی ہے. کیا ان کے ذمہ یہ کام نہیں لگانا چاہیے تھا کہ مریم نواز واحد وہ شخص تھی جو یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتی تھی؟ بخاری صاحب یہ تمام سوالات جو ہیں اب وہ اس ڈیسیشن کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جہاں تک موروثیت کی جھلک کا تعلق ہے کہ اس سے موروثیت کی جھلک ٹپک رہی ہے, یہ تو بالکل درست بات ہے. اچھا ایسا ہی ہے, کیونکہ ایک وقت تھا جب بھائی پرائم منسٹر تھا, چھوٹا بھائی چیف منسٹر تھا, پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا بھتیجا چیف منسٹر ہے, پھر اس کے بعد ہم نے اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ بات تو درست ہے, لیکن آپ کو صرف میرٹ کو مد نظر رکھنا ہے کہ جتنے بڑے بڑے نام آپ نے گنوائے ہیں, میں اس سے زیادہ گنوا سکتا ہوں پارٹی کے اندر, واقعتاً بڑے اسٹالورٹس ہیں, لیکن 2018 کے بعد سے ذرا ان کی کارکردگی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے اگر آپ مناسب سمجھیں تو. وہ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ پریشر تھا پارٹی کے اوپر الیکشن کے بعد, کتنے لوگ باہر نکلے جنہوں نے جلوس نکالے, جنہوں نے جلسے کیے. ایک ہی فرد آپ کو نظر آئے گا جس کا نام ہے مریم نواز. وہ واحد ایسی لیڈر ہیں پارٹی کی
جو اٹریکٹ کر سکتی ہیں لوگوں کو, لوگ جن کے جلسوں میں آتے رہے. اگر آپ کو 2020 کے جلسوں کی وہ سیریز یاد ہو جس کے بعد ان کا ٹی وی پر دکھایا جانا بند کر دیا گیا تھا, تو ہر جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا یقینی طور پہ. ایک تو ان ایکٹیو رہی ہے پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ. میں نے ایک دفعہ ایک شخص سے پوچھا جو پارٹی کا اسٹالورڈ تھا, ایم این اے تھا الیکٹڈ, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ لوگ بجائے اس کے کہ باہر نکل کے اس وقت کیمپین کریں آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا جی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یا پولیس اٹھا لیتی ہے یا نیب اٹھا لیتی ہے. اچھا. اور یہ تو رہا ہے نا, یہ تو اگر آپ کو یاد ہو تو جس برق رفتاری سے جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے خلاف کیسز بنے تو وہ ڈر گئے تھے. لیکن یہ نہیں ڈری تھی اس لیے کہ اس نے یہ لیگیسی اپنے باپ سے لی ہے. پھر اس کے بعد اس کی والدہ, یاد کریں جب ایگزائل میں گئے تھے نواز شریف صاحب تو اس کے پیچھے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں پارٹی کس نے سنبھالی تھی؟ بیگم کلثوم نواز نے. ساتھ میں بیٹی بھی تھی, although she was much younger at that time, but anyway وہ دونوں ساتھ تھیں. اس کے بعد جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جب نواز شریف کے اوپر مقدمے بنے اور جب وہ جیل چلے گئے تو اس کے بعد پارٹی کو کس نے سہارا دیا؟ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ پرائم منسٹر بننے کے تو اہل ہیں, چیف منسٹر بننے کے بھی اہل ہیں, لیکن مجھے بتائیے آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر آپ کو نظر آئی ہو ان کی جلدی سے بتائیں یاد کر کے. تو یہ وہ ہیں جو اس کے بینیفٹ لینے کے لیے تیار ہیں. مریم نواز میں دو باتیں ہیں بہت بڑے پولیٹیکل پلسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے انہیرٹ کیا اپنے باپ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ. اچھا. آپ کو پتہ ہے 3 مرتبہ انہوں نے اپنی حکومت کھوئی. کبھی وہ لڑ پڑتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف سے, کبھی وہ لڑ پڑتے تھے چیف جسٹس سے. پتہ ہے نا آپ کو, یہ تو ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں. تو اسی طرح سے مریم کے اندر بھی ایک بیسیکلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں, لوگ ان کے کہنے پر باہر بھی نکلتے ہیں. صحیح. اچھا بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو جس طریقے سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کا اہل بنانے کے لیے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو چونکہ موقع ملا اس لیے جو ہے وہ ان کو آگے رکھا پارٹی نے, اس لیے وہ مقبول ہوئی. پھر ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ تجربے کا کوئی توڑ نہیں ہوتا. بہت سارے پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کا بہت زیادہ تجربہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک جو نئی آئی ہیں سیاست میں مریم نواز صاحبہ, چند سال ہوئے ہیں ان کو آئے, ان پر جو ہے وہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو کرٹیسائز تو اس طرح سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پہ حمزہ شہباز, اور بہت سارے, لیٹ می ایڈ ون تھنگ, اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویے نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے, جو کہ مریم نواز جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا وہ اسٹینڈ فاسٹنس کے لیے جانی جاتی ہیں اور ان کے رویے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتے ہیں. یا پوری دنیا کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ جو ڈوسائل رویوں کے ساتھ جو ہے نہ حکومت چلتی ہے نہ کبھی کوئی فیصلے کر سکتا ہے. اگر آپ نے ڈکٹیشن لے کے ہی چلنا ہے, سیاسی حکومت کو چلانا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ خود آ کے بیٹھ جائے. یہی وہ لڑائی تھی جس نے نواز شریف کو نقصان پہنچایا. نقصان لے کے سسٹین کرنے والی پارٹی ہی اصل پارٹی ہوتی ہے, یہ یاد رکھیں. اچھا, ویسے خان صاحب کا بھی آج کل کافی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ اب ہوا ہے جب حکومت سے نکلے ہیں وہ, ان کا تب بھی تھا جب یہ حکومت میں تھے. ٹھیک ہے, تو ایک تو بنیادی فرق یہ ہے. اچھا بخاری صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو کس قسم کا فائدہ نون لیگ اس وقت اٹھا سکتی ہے؟ اس طرح فور فرنٹ پہ اگر مریم نواز کو لایا جا سکتا ہے, کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں یوتھ کی پارٹی اس کو مانا جاتا ہے, یوتھ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس میں. اگر مریم نواز صاحبہ کو لایا جاتا ہے تو اس وقت مہنگائی کی وجہ سے اور بہت سارے ایشوز کی وجہ سے جو نون لیگ کی مقبولیت گر رہی ہے اس کو کس طرح سے سہارا دے سکتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک کمپیریٹیو ڈرا کر سکتا ہوں. بھٹو بہت بڑا سیاسی لیڈر تھا, مانتی ہیں آپ کہ نہیں؟ یہ بھی نہیں مانتی. بالکل. اس کی لیگیسی کو اس کے بیٹوں نے نہیں چلایا, حالانکہ وہ سیاست میں آئے, اس کی بیٹی نے چلایا. ایک ماڈل ہے, بالکل ماڈل ہے, اور بہت لمبی پولیٹیکل سٹرگل بھی ہے بی بی کی. یہ بھی کل سیاست میں لینڈ نہیں کیا, بھول رہی ہیں. یہ بھی بڑی دیر سے سیاست میں ہے, ان کو بھی 10-12 سال ہو گئے مار کھاتے ہوئے. تو ایک تو یہ ہے کہ باپ سے جو ڈرائیو کیا ہے جیسا بھی رویہ ہے پولیٹیکل, جو بھی لیگیسی ہے اس کی, وہ انہوں نے اپنے باپ سے لی ہے. اور پارٹی کے اندر بھی اگر آپ یہ جتنے بڑے بڑے نام لے رہے ہیں ان سے کہیں کہ 4 ایم این ایز کو کبھی میٹنگ میں بلا کے دیکھیں, نہیں ہوتا یہ. اور پارٹی کی آرگنائزیشن کے حوالے سے وہ اب سے کام نہیں کر رہی ہیں, بہت دیر سے کر رہی ہیں. میں آپ کو ایک لاسٹ مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے شیخوپورہ میں الیکشن ہوا تھا جس کی کمپیننگ جاوید لطیف کر رہے تھے؟ مجھے بتائیں کتنے بڑے سی لیڈر جن کا آپ تذکرہ فرما رہی تھی, کوئی گیا تھا وہاں جلسے میں کسی میں؟ نہیں. دیکھیں 4000 ووٹ سے وہ الیکشن ہارا آپ نے.
صرف اس لیے کہ وہاں کسی بڑے لیڈر نے جا کے کیمپیننگ نہیں کی. نون لیگ میں اگر کوئی کراؤڈ پلر ہے تو وہ تو مریم نواز صاحبہ ہیں فی الحال اس وقت, تو یہ ہم مانتے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف کی ایبسنس میں اگر کسی نے کراؤڈ پل کیا ہے تو وہ مریم صاحبہ ہیں. Is that not enough to prove that she has the skill and the capacity to lead the party? نہیں دیکھیں بخاری صاحب, یہاں پر تھوڑا سا اختلاف میں اس لیے کروں گی کیونکہ کراؤڈ پلر ہونا ایک اور بات ہوتی ہے, اچھی تقریر کرنا ایک اور بات ہوتی ہے, لیکن پارٹی کی تنظیمیں نو چیزوں کو سمجھنا. ویری گڈ. تو پھر عمران خان کو لیڈر کیسے مانتی ہیں آپ؟ نہیں یہ بخاری صاحب, یہ تو آپ مجھ پہ سیلف کنٹرڈکشن کر رہی ہیں. یہ آپ زیادتی کرتے ہیں, مجھے کیوں آپ سٹیمپ کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ؟ آپ فرما رہی ہیں نا, یہ تو میں آپ ہی کو کہوں گا نا, جس طرح آپ مجھے کہتی ہیں کہ بخاری صاحب پھر یہ بتائیں کہ نون لیگ میں کیپیسٹی ہے کسی میں, تو سوال جواب تو پھر اسی طرح ہوگا نا. دیکھیں معیار ایک رکھیں نا, ایک معیار یہ ہے کہ جی وہ کراؤڈ پلر ہیں, خان صاحب بھی ہیں, ہے نا, 22 سال کی جدوجہد خان صاحب کی. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ بیٹھ کے ان کی پوری جدوجہد ریکال کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے, 2018 نہ آتا, جنرل باجوہ نہ ہوتا, میں دیکھتا کہاں تھے یہ, ایک سیٹ تھی اس سے پچھلے الیکشن میں ان کی. اینی وے یہ ایک ڈیبیٹ, دیکھیں ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے, یہ اب میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ اس وقت پوری پاکستان مسلم لیگ نون میں جس بندے کے پاس اختیار ہے, جس بندے کے پاس کرزما ہے, وہ مریم نواز ہے. بخاری صاحب, کیا ساری پارٹی اس چیز سے اتفاق کرتی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس ڈیسیجن کے بعد کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے پارٹی میں, یا اس طرح کو کوئی احتمال ہے؟ دیکھیے جس طریقے سے عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ہے وہاں, اسی طرح نواز شریف کی مرضی کے بغیر بھی مسلم لیگ نون میں پتہ نہیں ہلتا ہے. یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں, آپ کا خیال ہے کہ یہ اپنی پاور سے, اپنی پولیٹکس سے پرائم منسٹر نہیں, یہ اپنے بھائی سے بنے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس پارٹی کا جو قائد ہے اس کی لیگسی ہوگی, جس کے پاس اس کے اختیارات کی ٹرانسفارمیشن ہوگی, وہی لیڈر ہے. اور اس اعتبار سے تو مریم نواز جو ہے stands taller than anyone else. اچھا, ایک جو کرٹیسزم ہے وہ یہ بھی ہے بخاری صاحب کے شریف خاندان جو ہے وہ پاور اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. وہ تو موروثیت والی بات آپ نے پہلے کر دی. دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے, میں اس کے ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں, لیکن پھر آپ کو لیگسیز میں بتاتا ہوں جلدی سے, اگر آپ کو اجازت دیں گے مجھے. گاندھیز ڈائنسٹی ان انڈیا, وہ تو جمہوری ملک ہے نا, وہاں تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ نہیں آتی. تو نہرو, گاندھی صاحب کے بعد اندرا گاندھی کے بعد ان کا بیٹا وزیر اعظم, اور اس کے بعد تیسرے میں بن جانا تھا, اور اب ان کا پوتا جو ہے, نواسا جو ہے, وہ بننے کی باتیں کر رہا ہے. ویسے ہمارے ہاں رک جا پھر امریکہ چلے جاتے ہیں جو موسٹ ماڈرن اور بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. وہاں اب بش ڈائنسٹی آپ کے سامنے ہے, باپ بھی پریزیڈنٹ تھا, بیٹا بھی پریزیڈنٹ تھا کہ نہیں تھا. اور میں آپ کو بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں اس کی, اور یہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ڈیلیور کون کرتا ہے. اگر تو مریم نے ڈیلیور کر دیا تو میرے خیال سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وہ اپنا ایک امیج, ایک رول چھوڑ جائیں گی. اگر نہ کیا تو ان کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہاں بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عوام کو صرف ڈیلیورنس ہی چاہیے, اور اگر مریم نواز صاحبہ نے ڈیلیور کر دیا تو پھر میرا نہیں خیال کہ دوبارہ ان کو نیپوٹزم والا یا اس طرح ماروثی سیاست کا جو ایک ٹیگ دیا جاتا ہے وہ دیا جائے گا اگر انہوں نے ڈیلیور کر دیا, کیونکہ عوام کو تو وہی لیڈر چاہیے جو ان کے لیے ڈیلیور کرے, یا ان کے لیے زندگی کو یا چیزوں کو جو ہے اب وہ آسان بنائے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم جو پی ٹی آئی کے استعفے ہیں ان کے حوالے سے کافی بات کرتے رہے ہیں. وہ استعفے جو کہ منظور ہونے میں نہیں آ رہے, یا پھر جن لوگوں نے استعفے دینے ان کی نیت میں کوئی پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے. ایک طرف سے ایک بیان آتا ہے, دوسری طرف سے دوسرا بیان آتا ہے. اب بلاول صاحب نے اس کے بارے میں بڑا ہم جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں وہ استعفے قبول نہ کرنے کے لیے اسپیکر کے پاؤں پکڑے بیٹھے ہیں کہ خدا کا واسطہ جی ہمارے جو استعفے ہیں ان کو قبول نہ کیا جائے. تو اس لیے پھر بلاول صاحب نے جو ہے وہ اس چیز کو بہتر سمجھا کہ مشورہ خان صاحب کو دیا جائے کہ پارلیمنٹ میں آپ جو ہے وہ واپس آ جائیں, کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ استعفے دینا ہی نہیں چاہتے, اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ مشکل میں ہیں کہ وہ واسطے ڈال رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے استعفے جو ہے وہ قبول نہیں کرنے. ایک دفعہ پھر سے بخاری صاحب بلاول صاحب کی طرف سے ایک انویٹیشن جس کو ہے وہ کہا گیا, یا پھر آفر جو ہے وہ دی گئی. حالانکہ پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کہاں سے ہمیں دے رہے ہیں, یہ آپ کا استحقاق ہی نہیں ہے. وزیر اعظم
بلا سکتے ہیں ہمیں. اب میں تب انفارچونیٹلی ہم بات نہیں کر پائے تھے. مطلب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بلا سکتے ہیں؟ کہ وزیر اعظم اگر بلائیں گے تو وہ دوڑے چلے آئیں گے؟ کیا اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پوری کیمپین یہ تھی کہ وہ ارلی الیکشن کروا لیں جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں. بلکہ ابھی وہ حکومت میں تھے ہی تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, تو انہوں نے نئے الیکشن کی بات کرنی شروع کر دی تھی. لیکن اگر ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے, جیسا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا, ابھی آپ نے دیکھیں پرسوں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, بلکہ انہوں نے تو یہ کہا مجھے 2023 کے اگست میں بھی ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اگر تو یہ صورتحال ان کو سمجھ میں آ گئی تو میں آپ کے پروگرام میں دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ول گو بیک ٹو دا پارلیمنٹ. یہ میری بات کسی طرف لکھ کے رکھ لیجئے, میں آپ کو یاد کراؤں گا. اس لیے بلاول نے بات کی کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں. ہر ایک پولیٹیکل لیڈر جس کا تعلق پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے ہے, انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں آ کے اپنا رول ادا کریں. جب اسپیکر کے پاس یہ وفد لے کے گئے, اسپیکر نے بھی ان سے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, یہ آپ کی جگہ ہے, یہ چھت ہے جہاں آپ بیٹھ کے بہتر سیاسی رول ادا کر سکتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ استعفوں کا معاملہ بھی جان بوجھ کے لٹکایا جا رہا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ 34 ارکان نے استعفے دیے تھے اور پھر وہ جا کے 126 دن کے دھرنے میں بیٹھ گئے تھے. لیکن کسی نے رابطہ نہیں کیا جا کے اسپیکر سے, جو کہ ایک طریقہ کار ہے یعنی آئینی طور پر کہ آپ اسپیکر کے پاس جا کے تصدیق کریں اور استعفیٰ منظور کرا لیں. وہ کسی نے نہیں کیا, الٹیمیٹلی واپس جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے تھے. یاد ہے آپ کو؟ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگر یہ یقین ہو گیا خان صاحب کو, جس کا اظہار وہ کر چکے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے, تو ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ سٹرونگ ہوں گے اگر آپ 127 ایم این ایز کے ساتھ جا کے وہاں بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں. لیکن یہ انا کا جو ایگو ہے اس کے پیچھے, انا کا بت کیسے ٹوٹے گا؟ انا کے بت تو انہوں نے 36,000 توڑے ہیں. جو کہا تھا نہیں کروں گا وہ کر کے دکھایا, جو کہا تھا کروں گا وہ نہیں کر کے دکھایا. یو ٹرن کے بادشاہ ہیں وہ, تو یہ بڑا چھوٹا مسئلہ. اچھا, اس پہ یو ٹرن آنے والا ہے یعنی آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کو اگر کوئی اور چارہ دکھائی نہ دیا تو پھر وہ پارلیمنٹ میں واپسی کے آپشن کو باقاعدہ آنریبل طریقے سے مانیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب واقعی ان سے درخواست کریں کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں. تو ایک تو یہ ہونا ہے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اگر آپ لوگ بے وقت کریں گے, اگر آپ اس کی جو اس کا آنر ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو سیاست تباہ ہو جائے گی, جمہوریت کا جنازہ اٹھ جائے گا. میرے خیال سے ہمیں توقع کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے خان صاحب کی خواہش تھی, اس کو بھی ریزسٹ کیا ہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے. ابھی کل ہی کے پی کے ایک ایم پی اور ایم این اے نے کہا ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے اسمبلیوں سے, نہ اسمبلیوں کی تحلیل کے حق میں ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خان صاحب اب جتنی جلدی اس کے اوپر فیصلہ کر لیں اتنا ہی سیاست کے لیے بھی بہتر ہوگا, ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن اگر یہ ضد جاری رہتی ہے جیسی کہ وہ ضد کے وہ بادشاہ ہے, تو پھر کہیں نہ کہیں کلیش جو ہے وہ ضرور آئے گا. اگر تو انہوں نے سڑکوں کا آپشن دیکھ لیا کر کے 2 مارچ کر لیے نا, وہ نہیں کامیاب ہو سکا. اٹ ہیزنٹ ورکڈ. تو اب آپ کو یا آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کریں اور ڈائیلاگ کی طرف جائیں. اگر آپ نے یہ رویہ جاری رکھنا ہے کہ جناب میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, تو پھر بات کہیں بنے گی نہیں. اس لیے کہ وہ جو تیسری قوت ہمیشہ کسی ایک دھڑے کو سپورٹ کرتی تھی, وہ کہتی ہے تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, ہم اس میں نہیں ہیں. صحیح, یعنی آپ کی طرف سے مشورہ کہ حالات اب اس طرح کے نہیں رہے, آپ کو پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ جمہوری طور پر جو سیاست کا ایک حسن ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سیاست کی جاتی ہے, وہ آگے بڑھے اور پھر کسی نہج پر جو ہے وہ چیزیں پہنچیں اپنے انجام تک. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں آج ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت لیتے ہیں, کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.